बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज के दिन की टॉप स्टोरी, अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है और उनके जो सदर और उनकी जो एहलिया है वेनेजुएला की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। इसके अलावा 8 फरवरी को पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। एहतजाज का पस मंजर क्या होगा, क्या वो अपने मैंडेट के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं, इमरान अपना बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं, या स्ट्रीट मूवमेंट बनाने के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं। इसके अलावा सुहेल अफरीदी 15 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे और वहाँ पे जो सिंध के तर्जमान हैं या वजीर आला है, उन्होंने सुहेल अफरीदी को बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है और मुकम्मल तौर पे हिमायत का ऐलान किया है कि आप कराची हैं, आप जहाँ जाना चाहें आप विज़िट करें, आप आके आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको हर किस्म की चीज़ फैसिलिटेट की जाएगी। जो पंजाब में हुआ उस तरीके से सिंध में ये यानी रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। और हलीम आदिल शेख से रब्ता कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो सुहेल अफरीदी ने 15 जनवरी को सिंध पहुंचना है। इसके अलावा आज फ़रूक सत्तार MQM के जो फ़रूक सत्तार हैं, जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कराची बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा बरजल पास में बर्फानी तोता गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। ये भी टॉपिक आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान हाफिजाबाद से सदर बार हैं ज़फ़र इकबाल तारा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़फ़र साहब ये बताइएगा, हम यानी एक उस जंग की सूरत हाल के हवाले से बात करें। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और वेनेजुएला के जो सदर हैं और उनकी एहलिया, उसको गिरफ्तार करके उसको मुल्क बदर कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि जनूबी एशिया में या मुल्क में क्या इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए? एक तरफ अमेरिका कहता है कि जी जंग बंदी जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। यूनाइटेड नेशन में भी ये जो एप्लीकेशन है वो दायर कर दी गई है जंग बंदी के हवाले से। क्या ये सूरत हाल का इख्तियार करने जा रही है? क्या कहना चाहिए ज़फ़र साहब? बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज जो अमेरिका ने किया है ये बदमाशी है, सीधी सीधी बदमाशी है, और वो आज से नहीं कब से कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान कंट्रीज जो हैं उनको सोचना होगा इस पे, और जो अमेरिका की पुष्टपनाही करते हैं, जो अमेरिका की हर बात में हाँ मिलाते हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ों को शट अप कॉल देनी चाहिए अमेरिका को। और ये आज उनकी है, जैसे पहले बात करते हैं कि आज उसकी बारी है फिर किसी और की होगी, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और वहाँ के जो वेनेजुएला के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो मादनियात है उस पर कब्जा करने के लिए आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो वहाँ की वेनेजुएला की जो फोर्सेस है, जो वहाँ की अवाम है, वो इनको डिफीट करेगी, अमेरिका को वहाँ से शिकस्त होगी और होनी भी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अमेरिका को शिकस्त दे। और मैं समझता हूँ अभी तक जो पाकिस्तान ने उसको कंडेम नहीं किया, मैं ये भी और इसरार खामोशी जो है ये भी पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये मुसलमानों के लिए कोई मुनासिब रवैया नहीं है। जो रियासत पाकिस्तान जो है, जो हमारे सरबराह हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है, उनको फौरी तौर पे इस पे अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी करना चाहिए था। और इसके साथ साथ जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो मामला है ये आगे बढ़ता जाएगा। और यही वो सदर ट्रंप है जो कहता था कि मैंने बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं, ये खुद ही जंगें शुरू करवाता है और खुद ही कहता है कि मैंने रुकवाई हैं। और इनको बड़ा मसला था, ये जो रूस की जंग चल रही थी, अब उन्होंने खुद शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में, आप कह रहे थे इंट्रो में कि अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो वो भी उसकी ही मर्जी के मुताबिक चलता है। जो अमेरिका कहता है, जो अमेरिका करता है, अक़वाम मुत्तहिदा भी उसी के अकॉर्डिंग ही करता है। कभी आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी कोई, जब से वो उसका वजूद 1945 से आज तक कोई एक भी जंग उन्होंने नहीं रुकवाई, किसी तरह का वो कोई किरदार अदा नहीं करते, सिर्फ वो मीटिंग्स होती है, बात होती है और फिर काम खत्म हो जाता है। जी ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि जब ईरान की इसराइल के साथ अपनी जंग छिड़ी, वहाँ पे जो झड़पें हुई, जो ईरान ने इसराइल को जवाब दिया, तो उसके बाद अमेरिका ने बगैर बताए ईरान के ऊपर हमला कर दिया। जब पाकिस्तान और भारत की उसमें
کشیدگی ہوئی تو پاکستان نے جب بھارت کو جواب دیا تو اس کے بعد امریکہ کھل کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر, ہمارے اس پورے خطے کے اندر, دنیا میں کیا امریکہ کو اس چیز کی یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ ونزویلا پہ وہ حملہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم امن کے دائی ہیں, وہ پورے دنیا کو بتاتے ہیں کہ امن کے دائی ہیں اور ہم جنگ بندی کروا رہے ہیں, ہم معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف وہ ایک ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے, پھر اس کے بعد ونزویلا پہ کرتا ہے. آخر یہ امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس خطے کے ساتھ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ انہوں نے معاذرائی شروع کی اسرائیل کے تھرو, اور اسرائیل کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیفیٹ کیا. جب اسرائیل نے ڈیفیٹ کیا ان کو, اسرائیل کو, تو امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اسرائیلی قوم, اپنا ایران کی قوم ہے, یہ متحدہ ہے, ان کی آرمی متحدہ ہے اور یہ یونائٹڈ ہے. تو انہوں نے اب وہاں پہ بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا. وہاں پہ بھی انہوں نے یہ, وہاں پہ جو مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے, وہاں پہ کچھ لوگ ہوئے ہیں, وہاں پہ انہیں فوری طور پہ انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں. اب وہ ایران میں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو عوام ہے ایران کی, وہ ایرانی حکومت کے خلاف, ایرانی فورسز کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوم جو ہے وہ متحدہ ہے اور وہ متحدی رہے گی, اور وہ اسرائیل, امریکہ اور اس طرح کی ریاستوں کے خلاف وہ لڑتی رہے گی. جی اچھا ظفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کوئی آفیشیل کوئی پاکستان کی طرف سے کنڈیمن نہیں کیا گیا ونزویلا کو, اور امریکہ نے جو اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اسلامی ملک ہے, کیا وہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے؟ کیا وہ امریکہ کو کہیں گے کہ آپ اس چیز کی جنگ بندی کو روک دیں؟ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے, جو ان کے معدنیات ذخائر ہیں, اس کے اوپر آپ نے نظر جمائی بیٹھے, کیا پاکستان ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دے گا, یا پھر پاکستان اقوام متحدہ میں جائے گا, پھر ان کو یعنی وہ آفیشیل چیزوں کو لے کے چلے گا سفارتی لحاظ سے یا خارجی لحاظ سے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کو نہیں, پوری امت مسلمہ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے ہر طرح سے, جس طرح بھی ہو سکتا ہے, چاہے فائنینشلی ہو, چاہے ہم اس کے خلاف لکھ سکیں, بات کر سکیں. گورنمنٹ جو اپنے آفیشیل جو سائٹس ہیں, آفیشیل جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں, اس کے تھرو اس کو جو بھی میسج دینا چاہتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پہلے امت مسلمہ کے جو سربراہ ہیں وہ ملیں, پھر اس پہ باقاعدہ اس پہ پریس ریلیز جاری کی جائے, باقاعدہ اس پہ میڈیا ٹاک کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روکنا چاہیے. یہ اگر نہیں روکیں گے تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی رہے گا, یہ یہاں تک نہیں رکے گا. ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب, یہ بتائیے گا, میرا اس ٹاپک کے حوالے سے آخری سوال ہے, کیا امریکہ خود کو پاورفل سمجھتا ہے یا پھر اس نے پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں خطے میں, یا ان کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ جا کے کسی بھی ملک میں دل کرتا ہے وہاں جا کے ان کی یعنی اس کی سیاست میں انٹرفیرنس کرتا ہے, ان کے معاملات میں کرتا ہے, یا جنگ بندی کے حوالے سے یا جنگ شروع کرنے کے حوالے سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے امریکہ کا؟ دیکھیں, یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اب وہ پہلے کہیں پہ وہ رجیم چینج کر کے اپنے لوگ مسلط کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ چند پیسے دے کے وہاں پہ جو ان کے سربراہ ہیں, جو ان کے کرتا دھرتا ہیں, جو ان کے ارباب اختیار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ مینج کر لیتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں. کچھ جہاں پہ ان کے وہاں پہ لوگ جو ہیں, جو سربراہ ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, جہاں پہ ان کے وہ ان کی قے میں نہیں آتے, تو وہاں پہ یہ جنگ مسلط کرتے ہیں. یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا سلسلہ, یہ دو ٹیکنیکلی طریقے وہ ان کے چل رہے ہیں. ایک کہیں پہ جنگ مسلط کر دینا اور کہیں پہ رجیم چینج کر دینا, یہ دو ہی طریقے ہیں, اور یہ مسلسل ان کا یہی ہے, دنیا پہ کنٹرول کرنا, دنیا پہ رول کرنے کا ان کا جو خواب ہے وہ اس کو اپنا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی قومی ٹاپک پہ آئیں گے ظفر صاحب. اچھا ظفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب لاہور میں آئے اور جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں وہ آپ کو پتہ ہے. 15 جنوری کو وہ سہیل افریدی صاحب سندھ کا دورہ کر رہے ہیں, اور سندھ کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں شاہ صاحب, انہوں نے اور ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے مکمل طور پہ پروٹوکول دینے کا اعلان کیا ہے, اور یہ بتایا کہ جو صورتحال پنجاب میں ہوئی وہ سندھ میں نہیں ہوگی, اور حلیم عادل شیخ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ ہمارا جو پیغام ہے آپ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ان تک پہنچا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی کے اسی طرح کے دورے
پہلے پنجاب میں پھر سندھ میں، کیا وہ سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ عمران بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کی کوشش ہے یا مینڈیٹ لینے کی کوشش ہے یا پھر ان سینئر قیادت کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے جو پنجاب میں سندھ میں جو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیا ان کو یعنی جوش دلانے کی کوشش ہے؟ کس طرف یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں ظفر صاحب؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بہت غلط ہوا۔ جس طرح کے سوال ان سے پوچھے گئے، جس طرح کے پنجاب اسمبلی میں ان کے ساتھ دگم پیل ہوئی، اور جس طرح کا پورے شہر میں جب وہ سٹریٹ موومنٹ کے لیے گئے، لائٹس بند کی گئی، پارکس بند کی گئی، روڈز بند کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے، جنہوں نے ان کو کھانا کھلایا ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے لوگ مہمان نواز ہیں، اور مہمان نوازی کے برعکس کام کیا ہے یہ پنجاب کی گورنمنٹ نے کیا ہے، پنجاب کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا ہے۔ عوام ان کے ساتھ تھی، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے وہ جو تھا پریشرز، جو لوگوں میں خوف تھا، وہ ایک خوف کا بت توڑا۔ پنجاب میں بھی لوگ نکلے ہیں، لاہور میں بھی لوگ نکلے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کا بڑھتا رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ یہاں کے جو لیڈرانز ہیں، جو یہاں پہ کرتا دھرتا ہے پارٹی کے، وہ کسی طرح کسی بھی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں اس حد تک پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو بتایا کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ گھر سے تو نکلیں، آپ کچھ کرنے کی تو کوشش کریں۔ دوسری بات ہے کہ جو سندھ میں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ والے جو ہیں انہوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھرو جتنا پریشر دیکھا ہے کہ عوام نے کس طرح ان کے رویے کو کنڈیم کیا ہے پنجاب اسمبلی کو اور پنجاب گورنمنٹ کو، تو وہ تو اس طرح کی عزیمت میں نہیں سمجھتا وہ اپنے سر لیں گے، اور وہ ویلکم کریں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا دورہ بھی بہت کامیاب رہے گا کراچی میں مومنٹم بنے گا۔ پی ٹی آئی جو وہاں پہ وہ کافی حد تک وہ خاموش ہے، اور وہ ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ان رہنا پی ٹی آئی کا پولیٹیکلی ان رہنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اسٹریٹ موومنٹ کا۔ جی ٹھیک ہے ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے یا یہ جو اسٹریٹ موومنٹ بنائی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر جو 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس حوالے سے کی جا رہی ہے، یا پھر کارکنان کو چارج کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جو لیڈران ہیں ان کو یعنی اس موومنٹ میں شامل کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ کس نظر سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں ظفر صاحب؟ دیکھیں، جو مینڈیٹ ہے وہ تو پرانی بات ہوگی، مینڈیٹ واپس ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے ٹرائبونل بنے تھے وہ افیکٹو ہی نہیں ہے، ٹرائبونل کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ جہاں پہ ریگنگ کی پٹیشنیں فائل کی گئی ہیں وہاں پہ پڑی رہی ہیں۔ ایک وہ پٹیشن کا فیصلہ ہوا ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ والا، تو وہاں پہ بھی ٹیکنیکلٹی پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ وہ انہوں نے اس پہ نہیں کیا کہ میرٹ پہ نہیں کیا، ٹیکنیکلٹی پہ ٹائم بارڈ پہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو مینڈیٹ ہے اس کی بات تو میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ نہیں ہے، یہ صرف چارج کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ان رکھنے کے لیے، عمران خان کا نام زندہ رکھنے کے لیے، اور دوسری بات جو پہلے میں نے کی آپ نے بھی کی ہے کہ لوگوں کو چارج کرنے کے لیے جو ورکر ہیں، جو لیڈرانز ہیں، جو کرتا دھرتے ہیں صوبوں کے، مرکز کے، ضلع کے، ان کو یہ انہوں نے چارج کرنے کے لیے اور مومنٹم تیار کیا ہے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے، سب سے اچھا یہ طریقہ کار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 8 فروری کو کے حوالے سے احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے سہیل افریدی کی قیادت میں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مذاکرات کی پیشکش ہے وہ کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے کل کے بیانات کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ 5 بڑوں کا ہونا لازمی ہے، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب اور بانی کا انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، جسٹ انہوں نے کہا ہے کہ بانی کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ادارے کی شخصیت کا انہوں نے بغیر نام لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 5 کا بیٹھنا ملک کے لیے سوچنا ایک مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں وہ حکومت سے ہو پائیں گے کامیاب؟
نہیں، میں پہلی بات جو ہے یہ میں نے آج سنا ہے کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک کڑی مجھے لگ رہی ہے کہ جس طرح سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ ابھی آپ 8 فروری تک تو کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن مجھے آنے والے وقت میں، اور میں تو پہلے بھی مختلف پروگرام میں کہتا رہا ہوں، جب 2.5 سال گورنمنٹ کے ہو جائیں گے اس کے بعد سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوں گی۔ ابھی 2.5 سال نہیں ہوئے، اس سے پہلے مجھے تو کوئی توقع نہیں نظر آ رہی، مجھے تو کسی قسم کا کوئی یہاں پہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو اپنا عوام پہ پریشر تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا، عوام جو وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے، عوام نے جو خوف کا فضا تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی، اور جو ڈیسیژن تھے جو مختلف کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ان کے بھی آلموسٹ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور میں یہ اس میں جو معاملہ ہے مذاکرات کا، مذاکرات اسٹل ابھی میں تو نہیں سمجھ رہا کہ ان دنوں میں یا ان مہینوں میں کوئی 1-2 مہینے تک کوئی اس طرح کی کوئی پیش رفت ہونے والی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیرسٹر گوہر علی خان کو ایک ذرائع کی جانب سے خبر آئی کہ ان کو اپنی جو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ ہے اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کو دیکھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری بانی پی ٹی آئی کا تو دنیا کو نہیں سمجھ آئی، میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے سمجھ آ جائے گی یا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس نے تو پوری دنیا کو ایسے ایک انگلی پہ نچا دیا ہے۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو چیئرمین شپ ہوتی ہے یا سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھیمے مزاج کی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے، جیسے آپ وہ شیر افضل مروت جو ہے اس کو دیکھیں، اس طرح کے لوگ جو آگے بڑھ کے کریز سے نکل کے کھیلتے ہیں، اس طرح کی میں تو سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ کسی بھی پارٹی کو اس طرح کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی، وہ صرف پابند ہونی چاہیے بانی کی، باقی وہ ٹھنڈے مزاج کے ہی لوگ سیکنڈ لیڈرشپ میں ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے آپ نے بات کی یا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ہم بات کر لیں، یہ بہت سرگرم رہے پچھلے کچھ دور میں، جیسے شیر افضل مروت صاحب نے پی ٹی آئی کو چارج کیا، ان کے لوگوں کو چارج کیا، پھر وہ ایک دبنگ انداز سے وہ جلسوں میں گئے، انہوں نے تقریریں کی، پھر سہیل اپنا علی امین گنڈاپور کا آنا اسلام آباد میں 26 اکتوبر والی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے اعتماد کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے یا بیک ڈور ان کے کسی کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو جو ان کا جو کنڈکٹ تھا، جو ان کا وے آف مارچ تھا، جو اچانک سے غائب ہو جانا، چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں وہاں سے اس نے پولیٹیکلی جو عوام کو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور ایک ان کی اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بانی کا حکم آیا انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور جیسے ہی ابھی تک وہ سٹل انٹیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ، اور پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اپنی حد تک، لیکن ان کو وہ مین پارٹی سے اس کی جو کور کمیٹی ہے اس سے تو نکالا گیا ہے فی الحال۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح ثابت قدمی دکھائی ہے نا کے پی کی اسمبلی نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں ان کے ساتھ دیا، جس طرح میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے میں وہ بانی پی ٹی آئی کی وہ کامیابیاں۔ ٹھیک ہے، میرا آخری سوال سہیل ظفر صاحب آپ سے ہوگا، ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایم کیو ایم اسی چیز کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ ایک کراچی کے لوگوں کے ساتھ سیکی کے ساتھ کھیلتی ہے؟ جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ایم کیو ایم اس کے ساتھ تھی، جب وہ اپنا رجیم چینج ہوا تو پھر بھی ایم کیو ایم اپنا پی ڈی ایم کے ساتھ تھی، اب جب ان کی حکومت آئی اپنا نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، پھر ایم کیو ایم کا ان کے ساتھ ہو جانا، پھر جب کچھ نہ ملے تو پھر کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سارے لوگ اپنا اقتدار میں ہیں، تو یہ کہنا کس کو چاہ رہے ہیں ظفر صاحب؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی کسی بات پہ کوئی آپ کسی قسم کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ کر گزریں گے، وہ ہر طرح سے ہر
گورنمنٹ میں ہر گورنمنٹ میں ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ نہیں بھی ہوتے. وہ اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں, ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. جب وہ کس طرح کی کوئی شرلی چھوڑتے ہیں تو وہ گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, گورنمنٹ سے کچھ اپنا مطالبات منواتے ہیں اور بعد میں پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہی بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ہیں. یہ باتیں وہ گورنمنٹ میں منسٹریاں ان کے پاس ہیں. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ جتنی مرضی باتیں کر رہے ہیں, لوگ کراچی کے لوگ کیا پورے پاکستان کے لوگ اب ان کی جو سائیکی ہے, ان کے جو یہ جو بات ہے, اس طرح کے ایشولیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان کی اس طرح کی باتوں پہ کوئی کان دھریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ان کا ایک فضول سا بیان ہے اور یہ بیان نہیں رہے گا. اچھا ظفر صاحب, میرا ایک اور آپ سے سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ گلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. مرتضی اپنا وہاب جو میئر کراچی ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترقی کا سفر جاری رہے گا, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم کام کرتے رہیں گے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف ہمیں پیسے نہیں دے رہے. اور انہوں نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ 46 ارب روپے اپنا لگتے ہیں کراچی میں, جس سے ہم سڑکیں بنائیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مضحکہ خیز بات نہیں ہے؟ ان کا چیئرمین سینٹ بھی ان کا اپنا پیپلز پارٹی کا, صدر بھی ان کا پیپلز پارٹی کا, ان کے کچھ منسٹر بھی حکومت کے اندر شامل ہیں, تو وہ گلہ کس بات کا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ ان کے پاس آلموسٹ کانسٹیٹیوشنل جو ڈیزگنیشن ہے, جو عہدے ہیں ان کے پاس ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, حالانکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. آپ نے بتا بھی دیا, پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ان کا ہے, ہیڈ آف سینٹ ان کا ہے. یہ ساری فضول کی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے سالوں سے سندھ میں گورنمنٹ ان کی ہے, وہ کراچی کو نہیں بنا سکے, جو جہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, کراچی کو سدھار نہیں سکے. آج کل کی بات ہے کہ وہاں پہ گٹر میں موٹر سائیکل والا جو وہ گرا ہے, اس کی ویڈیو بھی جاری, CCTV فوٹیج بھی آئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوں, یہ ساری ڈھکوسلے ہیں. یہ وہ بات ہے جیسے وہ الیکشن میں جیسے مریم بلاول کے خلاف بات کرتی تھی, بلاول مریم کے خلاف بات کرتا تھا, اور بعد میں دونوں ایک ہی ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے, اور نون لیگ ہی پیپلز پارٹی ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, دونوں ایک ہی باتیں ہیں. اور یہ پیسے دینے نہ دینے کی باتیں, یہ فضول کی باتیں. گورنمنٹ ان کی ہے, سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے, اور وفاق میں بھی گورنمنٹ کے وہ کولیشن ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ظفر صاحب, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حضور ہوں گے. تب تک اپنے میزبان عارف اشرف جتوئی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.